بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامراء من قریش۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال کان محمد بن جبیر بن مطعم یحدث انہ بلغ معاویہ وهم عنده فی وفد من قریش ان عبد اللہ بن عمرو یحدث انہ سیکون ملک من قحطان فغضب فقام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد فإنه بلغنی ان رجالا منکم یحدثون حدیث لیست فی کتاب اللہ ولا تؤثر عن رسول اللہ واولئک جہالکم فإیاکم والامان التی تذل اہلہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذا الامر فی قریش لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ فی النار علی وجہہ ما اقاموا الدین۔ تابعہ نعیم عن ابن المبارک عن معمر عن زہری عن محمد بن جبیر۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت ابی یقول قال ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تسی دیکھ لو ماشاءاللہ جنہاں نوں علم نال محبت ہے نا جی، وہ تے اگر بیمار بھی ہوندے نے تے جمعے نوں ہوندے نے،
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਕਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਹਫਸ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋਪੜੀ ਨੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਲਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਹਫਸ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋਪੜੀ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕੋ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫਸ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋਪੜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੱਡ ਵੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਤੇ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ 2। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਭਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢੋ। ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ 9 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਕਹਿਤਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਦ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੀ।
میں تو نہیں گل دساں یہ چھڈو انہاں گلاں نوں باہر صورت راجی ہن تسی اج میں کیا تمہیں یہ حدیث پڑھانی ہے کہ حکام جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے یا قریش میں سے ہوں ہیں جی ہوں قریشی ہونے چاہیے نے ماشاء اللہ اللہ اکبر دیکھنا تسی یہ ہے نا جی اصل میں یہ مفتی صاحب نے ماشاء اللہ لیکن میں نے دیکھ کے نا تو اتنے فتوا دے نے ہاں میرے گھر آتے بھی جو مرضی فتوا یہاں کو لے لو ماشاء اللہ سب جائز کر دیں دیکھو میں تو نہیں گل دساں کہ الامراء من قریش دا جڑا مفہوم ہے نا جی یہ ایک مفہوم تو ہے کہ قریش تو مراد نسل قریش ہے یا وصف قریش ہے جی اگر نسل قریش ہے تو پھر بڑا بڑا اسلام تھے تلاش بندہ کہ اسلام نے حکومت ایک برادری دیتی ہے اج کل سچے قریشی تو گھٹ ہوندے نے تمہیں پتہ ہے جن ساڈے پاکستان ہندوستان میں ہوندے نا وہ بشتی جان کہندے نے ہاں ماچھی وہ ماچھی قریشی بنتے ہیں اس طرح جن کو ذات پتہ نہیں ہوئے نا سب نے پہلے وہ قریشی بنتا ہے ہاں اتنے کسائی کو قریشی کہتے ہیں مطلب ہے کہ یہ ہوں قریشی جڑے بنے پے مطلب سارے حکمران تو یہ ہونے چاہیے جڑے اسی قریشی نہیں گے انہوں نے تو حکومت ملنی نہیں چاہیے حالانکہ یہ بات جی ہے حدیث تو اس طرح ثابت نہیں ہوتی میں تمہیں پہلے یہ ترجمہ کر دوں تو پھر میں تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ حدیث پڑھ کے سنانا ہوں اچھا جی بات یہ ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم میں تمہیں دسیا سی کہ جبیر بن مطعم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ حمایتی نے کہ طائف تو جب آپ واپس آئے تھے انہوں نے پناہ دیتی سی تے آپ مکے داخل ہوئے سن جبیر بن مطعم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اگر آج جبیر بن مطعم زندہ ہوندے جگہ بدر دے موقع تے میں انہیں دی سفارش کا دھیان رکھتا اینی والی اہمیت ہے انہوں کا بیٹا ہے محمد اچھا جی ہوں حدیث سنا رہے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں امیر معاویہ نے یہ گل پہنچی کہ اپنا بھی دس دینا کہ یہ سارے لوگ جڑے سن نا ایک قریش کا ایک وفد سی وہ امیر معاویہ کو گیا سن یعنی قریش کا ایک وفد سی ایک وفد بھی جڑ سی امیر معاویہ ملن گئے سن لیکن یہ چونکہ اتنے موجود سن لوکاں دے وچ تے امیر معاویہ نے ذکر کیتا اپنے خاص ساتھی عمر بن عاص دے بیٹے دا اور میں تمہیں یہ دسیا کہ انہاں دے باپ بہت بڑے سیاستدان سن تے جڑا انہاں دا بیٹا ہے جی وہ بہت شریعت وچ جڑا جی وہ پکا ہے یہ تمہیں دس دوں کہ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے سن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آئے سن تو حضرت عائشہ کو پوچھا کہ اللہ دے رسول دے کی اعمال نے تو انہاں وچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ حضرت عائشہ نے یہ دسیا کہ آپ رات نو سوندے بھی نے تے کچھ حصہ جاگدے بھی نے اس طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں تے اپنے گھر والوں بھی مطمئن رکھتے ہیں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہوں جس وقت انہوں نے گل سنی تو آپس کہنے لگے کہ دیکھو تو نبی نے انہوں کا تھوڑا ہی عمل انہوں نے بہت کافی ہے تو
اسی آپس وچ عہد کریے کہ اسی ہن یہ کام جڑے نے جی اپنی زندگی پر کریں گے. اچھا جی وہ کون بندے سن؟ ایک سی عثمان بن مظعون، ایک سی اپنا عبداللہ بن عمر بن عاص، تے ایک ہیگا سی وہ حضرت علی. انہوں نے عثمان بن مظعون دی شادی نہیں سی ہوئی، تو عثمان بن مظعون نے کیا کہ میں تو پھر شادی نہیں کرنی، میں تو کموارا رہنا ہے، تے میں تو عبادت کریا کروں گا زیادہ تو زیادہ. تے عبداللہ بن عمر بن عاص جڑے سن جی یہ کہنے لگے کہ جی میں تے پھر ہمیشہ روزہ رکھاں گا، میں تے یہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا بنا گا. تے تیسرے میں نے ویسے غالب خیال ہے کہ حضرت علی نے انہوں نے کہا جی میں تے رات نو سوواں گا ہی نہیں، ساری رات جاگاں گا. اچھا ہن یہ گلاں انہوں نے کیتیاں تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں خبردار ہوندیاں سن، جڑے لوگ انہوں کو آ کے پوچھتے پھر اس کے بعد آپس گلاں کرتے. انہوں نے ساری گلاں یہ سنیاں تے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے انہوں نے کیا کہ جی اس طرح 3 صحابی آئے سن تے انہوں نے یہ گلاں کیتیاں نے تے پھر وہ چلے گئے نے. نبی اکرم فرمایا کو انہوں نے فوراً بلاؤ. جی ہن وہ تینے پیش ہو گئے. آپ نے کیا کہ تسی یہ گلاں کیتیاں نے؟ کہنے لگے جی ہاں اسی کیتیاں نے. بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس واسطے کیتیاں نے کہ تسی تے نبی ہو، تہاڈا تھوڑا عمل بھی بڑا کافی ہے، تے اسی تے تہاڈے برابر اگر ہونا چاہیے تو پھر سانوں جو ہے زیادہ عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی انہوں نے کہ تسی میرے نال زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہو، کیونکہ میرا عمل تے دیکھو جی دوہرا ہے، سونا بھی ہے تے اپنا جاگنا بھی ہے، بیویاں دے معاملات جڑے نے جی انہوں نے مطمئن رکھنا بھی ہے، اور یہ ہے کہ میں الگ اللہ دی عبادت بھی کرنا وا. تے تیسرا معاملہ ہے کہ دیکھو میں شادی کی ہے، میری کنیاں بیویاں نے. تو ہن اے ساری چیزیں نہیں سن جی آپ نے کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جرا میں تہاڈے نالوں سب نالوں زیادہ پرہیزگار میں ہاں، تے جن نے میرے نالوں پرہیزگار بننے کی کوشش کی نا جی وہ میرے طریقے تو خارج ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نیک بننے کی کوشش ہے نا ان منع کیتا ہے. اے ماشاء اللہ ہن شاگرد نے ظاہر ہے کہ انی پابندی نال آ رہے ہیں. انہاں نال پرسوں ترسوں گفتگو ہوئی، میں انہوں نے کہا کہ تسی عشاء تو پہلے 7 بجے تقریباً ساڈے کلاس ہوندی ہے تو وہ تسی آ جایا کرو، کیونکہ میں کہنے لگے میں سمجھ نہیں آتی تہاڈی بات دی. میں کیا وہ انس صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ تمہیں سمجھ آئے گی. خیر آپ بھی کیا اس دن آ گئے شام میں، لیکن پہلے انہوں نے میں نے کیا کہ گل یہ ہے کہ میں تو عشاء کے فوراً بس ہو جاتا ہوں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے عشاء کے بعد جو ہے وہ جاگنا. ان چونکہ میرے سامنے تو بڑیاں حدیثاں سن، خاص طور پہ ابن حجر نے بلوغ المرام دے وچ بڑے واقعات کٹھے کیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلانے موقع دوتے آپ مہمان آ گئے تو آپ انہوں نے مصروف ہو گیا، فلانے موقع دوتے آپ اپنی بیویاں نال گفتگو کرتے رہے. یعنی مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سو جان، اصل یہ آپ پسے لازمی نہیں سی، آپ یہ دھیان رکھتے سن، لیکن اگر کوئی ضرورت پی جاتی تو پھر ضرورت تو اہمیت دیں. اسی طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز ساڑی طرح نہیں سی پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے سن کہ بندے سارے کٹھے ہو گئے نے، تو جب بندے کٹھے ہو جاتے سن تو ادو نماز جلدی پڑھ لیتے سن، جو نہ کٹھے ہوتے پھر انہوں نے انتظار بیٹھے رہتے سن. ہوں یہ جڑے مسائل نے جی ایک بندے نے جنہیں ایک ہی حدیث پڑھی ہوئے ان سے نہیں سمجھ آتے. تو ماشاء اللہ مینوں یہ بھی خیال آیا کہ کنے پرہیزگار نے. لیکن وہ بعد پھر ایک ہور مسئلہ مجھے پتہ ہوا، میں چڑھتا پیا سا تو ہیٹھاں یہ کھلوتے سن تو میں نے کوئی گل یاد آئی، میں انہوں نے پوچھا یہ وضو کرتے پے سن، تو میں انہوں نے بلایا
انہوں نے میرا بلانا جو میں جواب نہیں دیتا میں کہ اصل وچ اے بھی شاید انہوں لوگوں وچوں نے جڑے کہ کہندے نے کہ وضو دے درمیان اگر گفتگو کریے تے اے نجائز ہے. میں خیر پھر انہوں نے دوبارہ نہیں چھڑیا. میں کہ ہن دیکھو نا جس بندے دا علم تھوڑا ہے اے میں خام میں انہوں کیوں فتنے چ پاواں تے میں کہ پھر کسی وقت سمجھاواں گا. گل دساں اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا بھرپور مطالعہ نہ ہوئے تے بندے نوں انہاں لوکاں نوں پوچھنا چاہیے جنہاں دا بھرپور مطالعہ ہے. انما شفاء یہ سوال ہے نا شفاء یہ سوال جڑا جاہل ہوئے جن علم نہ ہوئے او دی شفا سوال وچ ہے. کن سوال کرے؟ سوال تو اس بندے نے کیتا سی جنہیں پوچھ کے عمل کیتا ہی نہیں. سفر وچ انہیں نہا لیتا انہوں ٹیٹنس ہو گیا جرا جہاں بھی سارا جسم آکڑ جاتا ہے تے وہ ہوں ظاہر ہے کہ ٹیٹنس کے بعد فوت ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسی انہوں مارے ہے کنہاں نے جنہوں شریعت کا پتہ نہیں سی تو انہوں نے انہوں غلط مسئلہ دستا. ہوں اسی طرح ہی جنہاں لوگوں نے شریعت کا نہیں پتا انہوں نے یہ کام نہیں کہا کہ وہ ایک گل اتنے جام ہو کے بیٹھ جان. انہوں نے چاہیے کہ علماء دے کول پوچھن. ہوں انہوں نے ہوں اس دن جی گفتگو میرے نال کیتی ہے وہ انہوں نے بارسوت یہ زور دیتا کہ جی میرے واسطے ممکن نہیں گا. چلو جی نہ صحیح. تو میں تو خیر چپ ہو گیا. بعد میں انہوں نے کیا سمجھاؤ ہاں جی انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیتا. تو اصل میں بات بتاؤں کہ یہ جو علم تھوڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھے. ٹھیک ہے نا. ہم کم از کم الحمدللہ استاد ہیں, استاد کی حیثیت سے آپ کو علم پڑھا رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے کوئی زیادہ سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے تو الحمدللہ اسی لیے آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو اب جو ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین سے ناواقفی کی بنا پر جو ہے وہ بڑے کام جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں. واقعہ تو بہت ہیں لیکن چلیے بات لمبی ہو جائے گی. تو یہاں میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے رسول نے جب ان کو بلایا تو ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. اور جس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ ساری رات جاگنا ہے حضرت علی میرا خیال ہے تو ان کو کہا نہیں میں رات کو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. تو اچھا ان کو تو یہ بتا دیا. عثمان بن مظعون کی تو شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے. عثمان بن مظعون کی وفات جو ہے وہ ایک صحابیہ قصہ بیان کرتی ہیں کہ وہ بیچارے بڑے نیک تھے اور فوت ہو گئے. یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ مدینہ سے پہلا فوت ہونے والے صحابی عثمان بن مظعون ہے. جی ہاں یہ پھر واقعہ کب کا ہے؟ بہت پہلے کا واقعہ ہے. جی بہت پہلے کا واقعہ ہے. پہلے صحابی یہ فوت ہوئے. ہاں جی پہلے صحابی جو فوت ہوئے یہ ہے. تو اب جی ہاں تو اب کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحابہ کو اس طرح بڑا شوق تھا نیکی کا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ ایک عورت جو تھی نا زینب نامی وہ اتنی نیکی کرتی تھی کہ رات کو جو ہے اسے ظاہر ہے کہ جب انسان زیادہ رات کو عبادت کرے پھر نیند جو ہے زبردستی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نیند تو پھانسی کے تختہ پر بھی آ جاتی ہے. تو اس عورت نے کیا کیا کہ اپنے یہاں ایک رسی باندھی ہوئی تھی. ایک رسی باندھ کر جو ہے وہ اس نے اوپر باندھی ہوئی تھی کہ اگر مجھے کوئی جھٹکا آئے نا تو میرا گلا گھٹ جائے گا تو پھر میں جاگ پڑوں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعریف کی اس عورت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل نہیں, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو جا کے کہو کہ یہ چھوڑ دے, اس سے نیکی نہیں ملتی. نیکی اس وقت ہوتی ہے جب آپ نشاط میں ہوں. چلیے جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا جی اب یہ حدیث جو ہے نا یہ عبداللہ بن عمر سنا رہے ہیں. جی کیسے سنا رہے ہیں کہ ایک قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا. اب جن لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ خلیفہ تا قیامت جو ہے وہ قریشی ہے تو یہ قحطانی بادشاہ کہاں سے آ جائے گا؟ ہیں جی پیش کوئی غلط ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. آپ کی باتیں جو ہیں وہ خواب کی بھی غلط نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں پیش گوئیاں غلط ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ مفتی بنے, لیکن مفتی کے ساتھ ساتھ آپ نہیں آپ ماشاءاللہ جو ہیں اب وہاں پڑھاتے ہیں بیت العتیق میں, اور وہاں میرے خیال میں آپ شیخ الحدیث ہی ہوں گی شاید. ہاں, خاص طور پہ عورتوں کو پڑھانے والے سب سے بڑے عالم تو یہ ہیں. جی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے پتہ ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ خود فتنہ میں پڑھتے ہیں, بڑے فتنوں میں ہیں. اور یہ مدرسہ جو ہے نا لڑکیوں کا, حمزہ صاحب نے میری منظوری کے بغیر زبردستی کھولا ہوا ہے, چونکہ پیسے وہ کویت سے لے آتے ہیں اور کویت سے لا کر پیسے وہ یہاں استعمال کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کھولا ہوا ہے, اور وہاں کی ناظمہ جو ہے ان کی بیوی ہے. جی نہیں آپ تو کہہ دیں گے, سوال یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ تمام اداروں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اور اصل ذمہ دار تو میں ہوں. تو جب یہ اپنے اپنے پیسے لے کر جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے تو میری بات کس نے سننی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بات کی گھر میں کیا وزن ہے مجھے پتہ ہے. نہیں خاموشی کا معنی تو پھر یہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ خاموشی, ایسا خاموش آدمی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نہ کرے, اس کے لیے جائز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی فتنہ ہے, لیکن یہ وہ فتنہ نہیں ہے. اس کے متعلق کہا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, وہ جو ہے وہ فتنے سے بچ جاتا ہے, گھریلو فتنے سے. لیکن جو بڑا فتنہ ہے اس سے مراد جو ہے وہ اور فتنہ ہے, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوئے. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ فتنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. ایسا خاموشی اختیار کرنے والا جو ہے گنگا شیطان ہوتا ہے. خاص طور پر میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, میں اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہوں, لیکن نہیں بدلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری بات کتنی مانی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ذرا آپ مفتی ضرور بنیں. میں تو حیران ہوں کہ آپ وہاں حدیث پڑھا رہے ہیں ویسے لڑکیوں کو, کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مجھے تو بس خیال تھا کہ آپ کو قرآن حدیث اچھی آتی ہے, باقی جو گرامر گرامر ہے میرا خیال ہے وہ آپ کا وہ معیار نہیں ہے. اس لیے کہ چلیے اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے جس نے جو ہے نا وہ جائز کر لیا عورتوں کے ساتھ بات چیت اور اس فتنے کو قبول کر رہی ہے ماشاءاللہ. نہیں بات چیت جو ہے بغیر ضرورت کا جائز ہے. یہ کیا بات ہے کہ عورتیں نہیں موجود پڑھانے والی, ایسی عورتیں بڑی موجود ہیں پڑھانے والی. حمزہ کی بہنیں جو ہیں وہ 6 ماشاءاللہ 6 کی 6 عالمہ ہیں. اپنی بیوی سے کہے جا کے ان کو پڑھاتے ہیں مرد. اور مجھے پتہ ہے کتنا بڑا فتنہ ہے یہ مردوں کا. آپ کو تو واقعہ پتہ نہیں, میاں باقر صاحب جو تھے نا تاندیا والا میں, یہ بہت بزرگ معروف تھے. میاں باقر صاحب بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور تھے بھی بوڑھے, لیکن بوڑھے ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے اندر حس نہیں مرتی. تو میاں باقر صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے. بعد میں ان کا بیٹا تھا, وہ وہاں کا ناظم بن گیا. تو ہمارے کیلانی خاندان کی لڑکیاں وہاں پڑھتی تھیں, وہ مدرسہ ہی وہ تھا. تو میں نے جو ہے وہ مولوی عبدالسلام کو بڑکا دیا, ان کی بیٹی بھی پڑھتی تھی وہاں. تو میں نے ان کو کہا کہ مرد اگر ناظم ہو تو اس کا ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آپ جائیں نا یونیورسٹیوں میں, آپ میرے خیال میں جاتے نہیں ہیں, دیکھیں کس طرح لڑکیاں جوان منہ کھولے ہوئے جو ہیں وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں سبق کے وقت, اور اس کے بعد خلوت میں اپنے جو ہے وہ استاد سے ملتی ہیں اور پورا فائدہ جو ہے وہ خلوت پہ اٹھاتی ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی
طالبات سامنے ہوتی تھی پڑھاتے تھے کہاں تک کم ہوتی ہیں؟ یونیورسٹی کے اندر طالبات زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں. میں یو ٹی اور جی آپ مجھے پتہ ہے کہ جہاں آپ پڑھاتے ہیں نا اس کی بات اور ہے، ہاں، لیکن یہ جو یونیورسٹی آف لاہور میں جائیے اور اسی طرح یو ایم ٹی میں جائیے، یہ ساری کی ساری لڑکیاں اس لیے داخل کرتے ہیں تاکہ لڑکے ان کے لیے آئیں. مجھے تو ان کا پتہ ہے نا. اور آپ کو خیر بات لمبی ہو رہی ہے تو میں اب حدیث کا ترجمہ ہی کرتا ہوں. اچھا جی، اب امیر معاویہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا. اچھا ان کو تو پتہ تھا نا، عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، تو اس لیے انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ سنائی. امیر معاویہ کو چونکہ اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث کا پتہ نہ ہو تو انکار کر دے، عالم ہو، اگر جاہل ہو پھر نہیں، پھر تو اسے پوچھنا چاہیے انما شفاء لی سوال. تو اب یہ جب تو امیر معاویہ اس پر غضب میں آ گئے، کیونکہ حاکم بھی تھے تو اس لیے غصے میں آ گئے. اور غصے میں آ گئے تو یہ وفد بھی انہی میں موجود تھا. تو امیر معاویہ نے خطاب کیا، اور خطاب کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا، تعریف بیان کرنے کے بعد پھر درود بھی بھیجا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں. اما بات کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہاں کہ اس اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ ایسی حدیثیں سناتے ہیں جو نہ تو اللہ کی کتاب میں ہیں اور نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں. حالانکہ یہ بات جو ہے یہ ان کے علم کی کمی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو حدیث سنائی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنائی ہے. ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تقریباً اپنے باپ کے برابر تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے باپ کا اور ان کا جو فرق ہے 13 سال کا ہے. یعنی ان کے باپ جو تھے ابھی 13 سال کے تھے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو گیا تھا. اس لیے دل تو نہیں چاہتا کہ میں ایسی بات کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھے. تو یہی کہوں گا، دیکھیے میں نے عورتوں کو پڑھایا ہے، تو میں دیکھیے آپ کو بتاؤں اللہ کا شکر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے. لیکن جو ہے وہ میری اولاد ماشاءاللہ وہ نہیں بچتی. حسن صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں بھی لڑکیاں زیادہ ہیں. اسلامیات اصل میں آسان مضمون ہے، اس میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو یونیورسٹی آف لاہور ہے اس کے اندر بھی لڑکیاں زیادہ ہیں. اور یو ایم ٹی پہ آپ جائیے وہاں بھی لڑکیاں زیادہ ہیں. ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ جائیے آپ کو لڑکیاں جو ہیں وہ باہر ٹہلتے ہوئے، حتیٰ کہ میں تو جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں، فرش پر لیٹی ہوئی لڑکیاں ملیں گی آپ کو، اور لڑکا بھی سامنے ہے، اس نے بھی اس طرح کیا ہوا ہے، لڑکی بھی اس طرح لیٹی ہوئی ہے اس کے سامنے، اور دونوں جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے منظر تو آپ کو یہ نظر آئے گا یونیورسٹیوں میں، خاص طور پر یونیورسٹی آف لاہور میں تو میں نے خود دیکھا ہے نا کئی دفعہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جیسے مفتی موجود ہوں تو پھر تو ماشاءاللہ وہ وہی بات ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ کسی کی جو صورت پہ ہوتے ہیں شیدا، کسی کی جو صورت پہ ہوتے ہیں شیدا، آخر وہ رنج و علم دیکھتے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ اب اتنے تیز اگلا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت پہ تیری، مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں. تے اللہ دیاں بڑائیاں تصویریں دیکھ دیں ماشاءاللہ. بڑے بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ صاحب باولپوری کے داماد تھے بڑے، حافظ سعید بھی داماد ہیں، وہ بڑے تھے، ان کا نام تھا علامہ یوسف، میں انہیں کہتا تھا. تو وہ جو ہے وہ اس طرح ذرا پرواہ نہیں کرتے تھے، عورتوں سے بہت گفتگو کرتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نہیں ٹھیک، آپ کا تو وضو کام نہیں رہتا. تو میں نے اس طرح ان سے بات کی تو مجھے کہتے ہیں ہم تو اصل میں بات ہے اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، ہم کہاں عورتوں سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ تان پتہ ہے
جس وقت بڑھیاں علاج واسطے آندیاں نا تے پیر صاحب دے کول بڑیاں قریب قریب ہو کے بیٹھدیاں نے اور وہ ہی پھسدیاں نے پیر صاحب دے کول. یہ بھی تم گل دس تو اچھا کہندے نے کہ وَأُولَٰئِکَ جُہَالُکُم یہ تہاڈے جاہل لوگ نے مطلب انہوں نے پتہ نہیں حالانکہ میر معاویہ نے اس گل کا نہیں سی پتہ لیکن میرے کو حکمران تھا نا اس واسطے. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِي تسی اپنی آرزواں تو بچو. مطلب ہے کہ بعض لوگوں نے آرزو ہے کہ اسی قریشی نہ بھی ہوئیے تو اسی امیر بن جائیے. عبداللہ بن عمر بن عاص سی یہ جی وہ تو خود قریشی نے انہوں کی گل نہیں کی لیکن ویسے یہ لوگوں کی خواہشات نے تو کہتے ہیں کہ جی ہاں. اچھا اللہ جی تذل اہلہا خواہشات جڑے نے جی جنہوں کی خواہشات ہوندیاں نے انہوں نے گمراہ کر دندیاں نے. میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کہہ رہے تھے ان ھذا الامر فی قریش یہ معاملہ جو ہے یہ قریش میں رہے گا. یہاں خبر ہے کہ اب بتائیے یہ خبر ہے کہ امر ہے؟ خبر ہے نا. تو آپ نے میں نے اسی کہا تھا کہ عمرہ من قریش جو ہے اس سے مراد خبر ہے. تو کہا کہ سنا تھا یہاں بھی شاید جانتے ہوں گے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ چھوڑیے یہ ایسی خصوصیات وہاں بھی ہیں کہ بالکل نہیں دور جہالت تھا لیکن قریشی سردار تھے. میں آپ کو بتاؤں بالکل نہیں یہ بابی نہیں ہے یہ کسبی ہے. آپ کو بتاؤں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ میں آپ کو بھی سناؤں گا. میرے پاس وہ حدیث موجود ہے جو میں نے نکالی ہوئی ہے اور آپ کو سناؤں گا کہ حضرت عمر نے یہ اصل میں خبر کی صورت میں ہی ہے. اکثر روایتوں میں یہ خبر ہے اور اس سے مراد بھی یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معروف طریقہ ہے کہ قریشی سردار بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قریشیوں کے اس وقت حالات یہ تھے کہ قریش جو تھے نا ان کی بہت عزت کی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ قریش جن کو کپڑے دیتے ان کے کپڑے پہن کر وہ طواف کرتے تھے ورنہ وہ ننگے طواف کرتے تھے. تو قریش کی تو اتنی عزت تھی اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک ان کو یہ عزت حاصل ہے اس وقت تک تو عمارت ان میں رہے گی اور جب یہ حال نہ رہا پھر کیا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دینداری نہ رہی ان قریشیوں کے بارے میں کوئی یہ جو ہے یہ فتویٰ ہے کہ قریشی معصوم ہی ہے. ہاں سیدن سلام سید کو کہ نکی بدی ہو ہی نہیں سکتی تو قریشی بھی تو ہی بنا دیو وہ بھی سید ہیں سارے. عبداللہ بن عباس کے اندر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا انی رشتہ داری وسیع ہے کہ ہر قبیلے میں جڑا نبی اکرم دی کوئی نہ کوئی رشتہ داری موجود ہے. عبداللہ بن عباس کی گل ہے. تو کہتے ہیں کہ اس واسطے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات جی کیا نہیں ہے نا کہ انصار آپ دی ماں انصار چوں ہے حتیٰ کہ آپ دی دادی انصار چوں نے یعنی ہاشم دی بیوی ہے جی. ہاشم نے مدینہ منورہ شادی کی تھی اور ہاشم سردار سی ادو قریش دا. پھر بعد جرا سی نا وہ ہاشم دے بجائے مطلب بن گیا تے مطلب جرا سی نا وہ لے کے آیا مدینےوں کن بھلا شیبہ نو. شیبہ تو مراد کون ہے؟ شیبہ تو مراد نبی اکرم دا دادا ہے جس کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کا نام نہیں گا وہ نام شیبہ ہے. اصل میں جس وقت ہاشم لے کے آیا نا تے پیچھے بٹھایا سی اپنا شیبہ نو عبد المطلب نو تے ادوں لوگوں نے کیا دیکھو یہ آپ بھی آیا تو غلام بھی لے کے آیا تے انہوں نے کہا ہے عبد المطلب ہے یعنی مطلب دا غلام ہے. اس واسطے پھر انہوں کا نام عبد المطلب پہ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو جی اس پاسے میں تمہیں یہ دسنا چاہنا وا کہ علامت بن قریش یہ بہت زیادہ الجھے نے. مرنا مینار نسائی بڑی لمبی بات سن دی انہوں نے کی ہے. وہ ہور بنا نے گل انہوں نے گل یہ بنائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک جھگڑا آ گیا سی انصار تے قریش دا تے او دے وچ آپ نے چل جی اس جھگڑے وچ قریش کی حمایت کی سی. اے اصل نبی اکرم دا قضا ہے یہ آپ دا حکم نہیں آپ دا فیصلہ ہے جھگڑے چ
ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ہر غیر قریشی جو ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے، حالانکہ یہ بالکل بات غلط ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 جڑے حکمران نے وہ تو قریش وچوں آپ دے اپنے فرمان دی روح نال موجود نے۔ مسلم دی روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ 12 امام ہون گے جنہاں دے دور وچ دین غالب رہے گا اور وہ سب قریش تو ہون گے۔ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، لیکن اتنے 12 تک کا لفظ نہیں گا، اتنے صرف 12 کا لفظ ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں وہ بھی کوئی درمیان ہور بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پہنتا، لیکن مسلم کی روایت میں لفظ ہے نا کہ 12 امامات تک۔ اس واسطے پھر بخاری نو خاص کر کے تو مفہوم میں بیان کر دیں۔ ہوں انہیں جرا بیان کرتا ہے انہوں اس واسطے فرق نہیں پہنتا، امینہ سنسائی نو کہ خود حنفی ہے۔ دیکھو یہ سارے جڑے تقریر دے مخالف ہیں، لیکن نماز وچ بہت پکے حنفی نے۔ غامدی بھی پکا حنفی ہے نماز وچ، تے ویسے فتوے دین واسطے انہاں نوں معاملات دا باب اتنا وسیع ملتا ہے کہ جو مرضی فتویٰ دے دیں۔ غامدی نے تو بخاری کی حدیث چلی ہے نا وہ ضعیف قرار دیتی ہے نا کہ نہیں یفلح قوم واللہ امرہم امراتن، یہ باقاعدہ بخاری کی حدیث کہتا ہے یہ موضوع حدیث ہے۔ ادھر باقاعدہ محدث نے تردید کی ہے، لیکن وہ مضمون افسانہ اللہ صاحب مدنی کے نام میں چھاپیا سی، میرے تو نام نہیں گا، افساب کا مضمون ہے، لیکن وہ تردید اسی کرتے وقت اصول حدیث کی کتاب بھی توضیح الافکار یہ تو بڑا فائدہ اٹھایا سی۔ تو میں تمہیں وہ حدیث سنائی دما اس واسطے کہ ہوں گل شروع جو ہو گئی ہے۔ تو جی اے لفظ نے اے پورا خطبہ ہے جڑا عبداللہ بن عباس نے روایت کیتا اور بڑا لمبا خطبہ ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں تمہیں سارے کا ترجمہ تو کرنا ٹائم نہیں گا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن شاید علم ہوئے گا کہ آپ نے حج جڑا کیتا نا، ایک حج آخری آپ دا حج سی، وہ حج تو آپ اے سمجھ لو کہ تقریباً 13 دن بعد آپ نو مطلب قتل کرنے واسطے خنجر مارے گئے ہیں، اور مزید 3 دن بعد یعنی 16 دن دے بعد حضرت عمر دا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یکم محرم سی، 26 تو ہے کہ مزید 3 دن لائیے تو تقریباً یکم محرم آ جاتا نا، آپ کا انتقال ہو گیا کسی، لیکن یہ غلط بات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے معاملات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تے سن جے، تے حج دے دوران ایک بندہ آیا تو انہیں آ کے تے آپ نے اطلاع دیتی، اس نے آن کر جو ہے وہ آپ کو اطلاع دی کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اور دلیل یہ ہے کہ بنو ساعدہ کا جو چبوترا تھا جسے ثقیفہ کہتے ہیں، ثقیفہ کے معنی ہوتے ہیں چبوترے کے، چبوترا انہوں نے بنایا ہوا تھا مہمانوں وغیرہ کے لیے، بڑی مجلس ہو تو وہاں بیٹھتے تھے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو امیر ہے، حکمران جو ہے وہ کیسے بنایا جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ سعد بن ابی عبادہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو بڑا تیز بخار تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ انصاری تھے اور ان کا ذہن یہ تھا کہ قریش کے اگر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ کسی نے حکمران بننے نہیں دینا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے علیحدہ ہی جو ہے ایک امیر منتخب کر لوں۔ اچھا، اب یہ جو ہاں بات چل رہی تھی تو یہ ساری بات چیت جو ہے یہ تقریباً یعنی بڑے 2 صفحوں میں یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت جی۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ حضرت عمر نے سوچا کہ میں حج کے اندر ہی اس کی تردید کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا وہ حضرت ابن عباس سے پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ابن عباس جو تھے وہ
خیر اس وقت تو ابن عباس کی عمر کافی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت عمر کا دور ہے نا، تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہ حضرت عمر کا دور 8 سال کا ہے تو 8 سال کے ساتھ جو ہے ابوبکر صدیق کا دور ملا لیں تو 10 سال بن گئے، اور ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت نبی اکرم کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، تو 13 سال اور 10 سال 23 سال کی عمر تھی عبداللہ بن عباس کی۔ لیکن عبداللہ بن عباس چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جاتے، یہ آپ کی بیوی میمونہ کے بھانجے تھے نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو زیادہ پتہ تھا یعنی حدیث کی باتوں کا، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کو یہ پڑھاتے تھے ابن عباس، تو اس لیے انہوں نے یہ حدیث جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ نقل کی ہے، لیکن اب وہ کہتے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف نے حج کے اندر یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں خطاب نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ یہاں خطاب کریں گے تو یہاں تو عوام ہیں زیادہ، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں حج کے اندر، تو آپ جو خطاب کریں گے وہ جو عوام ہیں ان کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کوئی آدمی جب خطاب کرنے والا کوئی بڑا ہو نا تو عام طور پر جو عوام ہے نا وہ زیادہ قریب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ آپ کے قریب بیٹھے ہوں گے، اور جو علم والے اہل علم ہے وہ شاید بعد میں آئے اور پیچھے بیٹھے، تو انہوں نے بات آپ کی کہنا کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے اسی کہ ہم قریب تھے، تو اس لیے یہ بات کچھ کی کچھ بن سکتی ہے، فتنہ بن سکتی ہے، اس لیے آپ یہاں خطاب نہ کریں، آپ مدینہ میں جا کر جو ہے وہاں اہل علم زیادہ موجود ہیں، آپ وہاں جا کر خطاب کریں۔ چلیے جی، انہوں نے بات مان لی۔ اب جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے پہلا خطبہ، اب جو پہلا خطبہ ہے نا آپ کا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کون سا ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا ہے تو ظاہر ہے کہ 13 تاریخ تک تو آپ وہاں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مدینے آ گئے، 13 سے لے کر جو ہے وہ یعنی آپ مدینہ ہی تھے، حتیٰ کہ ذی الحجہ جو ہے وہ گزرنے والا تھا کہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ آپ ظاہر زخمی ہو گئے ہیں، اور اتنے شدید زخمی ہونے کے بعد آپ کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جمعہ آیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر یہ خطبہ دیا ہے، اور اس میں خطبہ جو آپ نے دیا ہے تو اس کے اندر اور مسائل بھی بیان کیے ہیں تاکہ کچھ اور مسائل بھی لوگ سن لیں، لیکن میں اس وقت ان مسائل کو نہیں چھیڑتا۔ اس کے اندر یہ بات جو ہے نا، یہ دیکھیے عمر نے کس انداز سے بیان کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ اصل میں ایک شخص تھا جس نے یہ کہا کہ چلیے، جب قریشی بھی وہاں پہنچ گئے تو ایک آدمی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم کہ ایک ہم اپنا حکمران بنا لیتے ہیں انصار سے، اور ایک ہم بنا لیتے ہیں قریشیوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے نا، وہ الفاظ ذرا سنیے، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ صحیح زیادہ بہتر الفاظ یہ ہے، اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر کی جب وہ تقریر کر رہا تھا تو انہوں نے پورے جواب اس کا تیار کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی جو ہے وہ خود کھڑے ہو گئے۔ خیر ان سے انہوں نے کیا پوچھنا تھا، ابوبکر صدیق تو ان سے زیادہ محترم تھے، وہ کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ جو ساری باتیں میرے ذہن میں تھی نا اس سے زیادہ بہتر انداز میں ابوبکر صدیق نے بیان کر دی، اور انہوں نے جو بات بیان کی ہے حضرت عمر کے الفاظ آپ سن لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ قریش کی تعریف کر کے تو لفظ یہ کہے ہے وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ۔ ہاں جی،
مفتی صاحب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی لن یعرف ھذا الامر الا لھذا الحی من قریش، کیا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہاں جی نہیں یعرف، جی اس بات کو ایک ویلے جانتا ہے، ہاں جی یہ بات ایک ویلے جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ ایک ویلے جانتا ہے، نہیں قریش کے علاوہ یہ جو عمارت ہے نا یہ کسی اور کے لیے عرف نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ قریش کی اس وقت حیثیت یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ لوگ کسی کی تابعداری نہیں کر سکتے، یہ اصل میں مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے پاس تو میں نے جانا ہے، میں چلا جاتا ہوں، اور میرے بعد جو ہے وہ اقبال صاحب کو جو ہے وہ آپ بنا دیتے ہیں میری جگہ پر رئیس الجامعہ۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ میری اولاد ان کو مان لے گی؟ کیوں جی؟ اصل تو بات کیا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا معاملہ، جب یہ ایک حکومت دیکھو نا، بے نظیر کا بیٹا ہے بلاول، اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، میرے خیال میں 30 سال عمر ہوگی شاید اس کی، لیکن کس طرح وہ چیئرمین بنا ہوا ہے؟ باپ چیئرمین نہیں ہے، وہ چیئرمین ہے، اس لیے کہ وہ تو بے نظیر کا بیٹا ہے نا، زرداری تو بے نظیر کا خامد ہے، اس کا رشتہ تو ٹوٹ چکا ہے بے نظیر سے، حنفیوں کے بقول۔ چلیے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اور اگر یہ مفہوم ہوتا تو یہ جو بنو عثمان ہیں، جو خلافت عثمانیہ ہے نا، یہ قریشی نہیں ہے۔ عثمان سے مراد حضرت عثمان بن عفان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قریشی تھے، یہ اصل میں کسی اور کی اولاد میں سے ہیں، اس کا نام عثمان ہے۔ بنو عباس کے بعد بنو عثمان آئے ہیں، بنو عباس تو خیر قریشی تھے لیکن یہ قریشی نہیں تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ہمارے اہل حدیث جو ہیں سوچتے کم ہیں، تو مجھے خیال یہ تھا کہ حافظ عبدالستار حماد جو ہیں وہ کچھ گہرا سوچتے ہیں، لیکن جب میں نے انہیں پڑھا تو کہنے لگے یہ تو خوارج اور معتزلہ کا ذہن ہے کہ قریشی جو ہے وہ ان کو خلافت کہا کریں گے۔ میں کہ انا للہ و راجعون، بات مجھے پسند نہیں آئی، تو بات یہ ہے کہ کم از کم تحقیق تو کر لیں۔ کوئی تحقیق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کرتے تھے، اور ایک روایت میں جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج اسامہ مولا ابو حذیفہ وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو نامزد کر دیتا۔ ایک موقع پر کہا کہ اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا۔ معاذ بن جبل بھی فوت ہو چکے تھے آپ کی وفات کے وقت، اور جو تھا نا سالم مولا ابی حذیفہ یہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ قریشی نہیں ہیں۔ سالم تو غلام ہے، ظاہر ہے کہ غلام باہر سے ہی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے معاذ بن جبل وہ بھی انصاری ہے، انصار، تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ قریشی کو چھوڑ کر کسی اور کو بنائیں گے تو یہاں فتنہ یہ پڑ جائے گا کہ پھر یہ ایک امیر نہیں بنے گا، اور حضرت عمر نے اسی فتنہ کو دبانے کے لیے بغیر کسی سے پوچھے جو ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ان دونوں میں سے کسی کو جو ہے وہ اپنا حکمران بنا دو، تو حضرت عمر نے پوچھے بغیر ہی جا کر کہا کہ ابوبکر صدیق آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا، بیعت ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام تھا، غلط طریقہ تھا جو میں نے اختیار کیا، لیکن موقع محض ایسا ہی تھا کہ اگر میں یہ اختیار نہ کرتا تو یہ کام بگڑ جاتا، مطلب پھر متفقہ امیر ہوتا ہی نہ۔
تو اس لیے میں نے سوچا کہ ابو بکر صدیق ایسے ہیں، جب اچھا ان کی آیت پر بیعت کر دی، پھر کسی نے اختلاف کوئی نہیں کیا، پھر سارے انصار بھی پڑھ گئے، سب پڑھ گئے، سب نے بیعت کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کا مقام ہی ایسا تھا۔ تو اس لیے اگر میرے بعد جو ہے وہ کوئی حسن صاحب کو یا حسین صاحب کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے یہاں، آپ انکار نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپس میں ان کی بات کیا ہوگی، فلاں بڑا عالم ہے فلاں۔ تو اس لیے میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں کسی کو جو ہے وہ یہاں امیر بنا کے دیکھوں، تجربے کے طور پر میں دیکھتا ہوں کتنی اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ باپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، اللہ کرے میری خواہشیں ایسی رہیں۔ اب جو میری اجازت کے بغیر جو ہے لڑکیوں کے مدرسے کھل گئے ہیں، حالانکہ بہت بڑا فتنہ میں اس کو سمجھتا ہوں، اور ماشاءاللہ اس فتنے میں آپ ان کے ساتھی ہیں، آپ بھی ساتھی ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھی ہیں۔ نہیں ہم تو بعد میں گئے ہیں۔ نہیں بعد میں گئے ہیں لیکن ساتھی اب تو بن گئے ہیں نا۔ اب ماشاءاللہ عورتوں کو پڑھائیے، اور پھر جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے کتنے شاگرد ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو پڑھاتے ہوئے پھر انہی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں۔ ہم تو اس سے اور ہو گئے، ہاں جی شادی سے اور ہو گئے ہم۔ کیا؟ ہم شادی سے اور ہو گئے۔ ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اوور ایج ہو گیا ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اوور ایج لوگ جو ہے نا وہ بھی شادیاں کر لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اوور ایج جب ہو گیا تو شادی کرو جوان لڑکی سے، انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ چلیے جی، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا الائمۃ من قریشین، یہ اصل میں کسی نے اس کا روایت بالمعنی ہے، اصل جو روایت ہے وہ حضرت عمر کی ہے، جو خطبے میں ابن عباس نے سنی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قریش کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ بنائیں گے تو یہ اتفاق نہیں ہوگا، فتنہ پڑ جائے گا، اور یہ ابو بکر کی وجہ سے ہوا ہے، ابو بکر صدیق کی وجہ سے تو سارے اتفاق ہو گیا ہے۔ یزید کو تو امیر معاویہ نے 10 سال پہلے اپنی موت سے پہلے جو ہے وہ ولیعت مقرر کر دیا تھا، اور 10 سال جو ہے وہ لوگ تیاری ہی کرتے رہے ہیں کہ یزید کو نہیں ماننا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے، یزید کا وہ مقام ہوتا ہے نا جو ابو بکر صدیق کا مقام تھا۔ ہاں دیکھیے نا آپ، امیر معاویہ کا مقام بھی وہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود امیر معاویہ صحابی تھے۔ حضرت حسن نے جو ہے وہ کہا چھوڑو یہ خلافتیں خلوفتیں سب چھوڑو، تو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ حضرت حسن کو دے دی خلافت، اور اس کے بعد اتفاق بھی ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ان کی جنگیں جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں امیر معاویہ کی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں نا ایسے، وہ ان کے اندر بڑی بصیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ حدیثیں اکٹھی کر لیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جب سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ آ گئے ہیں وہ شاملہ شملہ یہ آپ کے پاس ہے نا ایسے مکتبے، تو میں الحمدللہ اگر کسی سے کہوں تو مجھے حدیثیں نکال دیتے ہیں، تو پھر میرے سامنے حدیثیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ جو ہے نا استنباط و اجتہاد اللہ نے ایک خاص مزاج دیا ہوا ہے، تو الحمدللہ میں اس کے معاملے میں پھر جو ہے وہ سب کو دیکھ کر ایک مفہوم پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے مفہوم، اب امینہ سسائی کی بات اس لیے غلط ہے کہ قضا تو ہوتی صرف فریقین تک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حنفیوں کے نزدیک فریقین تک نہیں ہوتی، ان کے نزدیک قضا کی وہ حیثیت ہے کہ اس کی حیثیت عالمگیر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، یعنی ایک فیصلہ جو ہے وہ اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ دائمی بھی ہوتا ہے اور عالمگیر بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسی لیے ان کی 1300 سال کی فقہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شہید ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ جہاں سے ان کو مل جائے لے لیتے ہیں، لیکن جو اہل حدیث ہیں وہ نہیں کام کرتے، وہ قضا کو صرف فریقین تک مانتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ بھی فقہ الواقعہ کو سامنے رکھ کر، واقعاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر پھر فتویٰ دیتے ہیں، اس کے بغیر حنفیوں کے اہل رائے کے نزدیک تو جو ہے وہ فتویٰ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے مفروضے پر بھی۔ ابھی آپ نے جو ماشاءاللہ مسئلہ پوچھا تھا نا وہ کپڑا باندھ کر، یہ سب مفروضے ہیں،
آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ خود ماشاءاللہ اب اتنی بیویوں کے ماشاءاللہ شوہر ہے، تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہ بہت دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ بیوی سے آج جو ہے وہ مکمل کام نہیں کرنا، لیکن یہ پھر مرد کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بات یہ ماشاءاللہ یہاں غیر شادی شدہ بھی ہیں، بات کھولنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے آپ کو بتا دیا ہے ماشاءاللہ، آپ سمجھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کمپیوٹر خاص طور پر، تو اس لیے اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے جو ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوا ہے، جن کے پاس یہ موبائل فون ہوتا ہے نا وہ کچھ دیکھتے ہیں۔ چلیے جی، تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مفہوم ہی صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ قریشی ہو۔ دیکھیں نا، یہ بات اصولی طور پر بھی غلط ہے۔ حکمرانی جو ہے وہ ایک کے پاس آ جائے تو آج تو سب یہ جتنے بھی وہ جلائے ہیں اور کسائی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور کسائیوں کے پاس تو ماشاءاللہ چھرے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر یہ چھرے لے تو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام حدیثیں اکٹھی کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثیں اللہ کے رسول کی مراد ہوتے ہیں، تو مراد کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا چونکہ فرق ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ حدیثوں پر اکٹھے غور کریں گے تو مسائل ٹھیک ہوں گے۔ اب اہل الرائے نے کیا کام کیا ہے، یہ حدیث ہماری دلیل ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ شافعی کی دلیل ہے، لیکن جب اہل حدیث کو ضرورت ہو تو وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ساجد میر صاحب کا سیال کوٹ میں، تو میں نے وہاں پڑھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے پوچھ کر جو ہے وہ آپ بات مان سکتے ہیں۔ تو ساجد میر صاحب کہتے ہیں اچھا اب حنفیوں کی دلیلیں جو ہیں وہ اب آپ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ حنفیوں کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، یا تو اس کو قرآن سے نکال دیں گے، حنفیوں کی دلیل ہے۔ اب چپ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے لاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تیرا شکر ہے، میں نے آپ کو یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا کہ اب ماشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے۔ جی مجھے ویسے آج صبح ہی جو ہے وہ ایک میری عزیزہ جو یونیورسٹی آف لاہور میں جو ہے وہ کر رہی ہیں ایم فل، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے یہ موضوع دیا ہے، اہل الحدیث اہل الرائے، ان کا تقابل دیا ہے۔ تو میرے ذہن میں اس کو بتایا کہ میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ یہ اس کو تیار کر دیں۔ بتا دیتا ہوں آپ کو، حسین صاحب کی بیگم کی بات ہے، آج کل وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں آئی تھی تو اس کو اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، میٹرک بھی اس نے شادی کے بعد کیا، ایف اے بھی شادی کے بعد کیا، بی اے بھی شادی کے بعد کیا، ایم اے بھی شادی کے بعد کیا، اب یہ ایم فل جو ہے وہ تو اب بچے بھی ماشاءاللہ اب 4 ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایم فل کر رہی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے گھر میں ایسے شوقین لوگ موجود ہیں۔ تو میں نے اس کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ تیار کروا دیتا ہوں، دیتے ہیں نا وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ چلو جی، اب اگلی حدیث جو ہے اس کو ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ یہ معاملہ قریش میں رہے گا، یہاں بھی خبر ہی ہے جی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یہ معاملہ قریش میں رہے گا، ان سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا، لیکن اللہ اس کو آگ میں منہ کے بال آگ میں الٹا کر کے ڈال دے گا، ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، یعنی اگر ان میں دینداری نہیں رہے گی پھر نہیں۔ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ مشروط ہے، جب ان کے اندر دین نہیں رہے گا حکمرانی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہی غلط۔ میں تو بڑا دکھ ہوا کہ معتزلہ اور خوارج کا مسئلہ بتا دیا، نہ کہ یہ سنت کا مشہور مسئلہ ہے۔ نہیں، اصل میں بات کیا ہے، ہمارے علماء تحقیق نہیں کرتے سنی سنائی باتوں پر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سنی سنائی باتیں جو ہے نا عوام کی، ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا، کہنے کو تو ساجد میر صاحب ایسے ہیں کہ
جب کوئی اجتماع ہوتا ہے تو انہیں کی تعریفیں ہوتی ہیں. 1 گھنٹہ وہ تقریر کرتے ہیں اپنی کارگزاری کی, اور اس کے بعد جو ہے 2-4 آدمی تقریریں کرتے ہیں اور وہ انہیں کی تعریفیں کرتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ ان کو بلایا اپنے علماء کے کنونشن میں, اور ان کو جو میں نے تقریر کروائی آدھا گھنٹہ, پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کیا. اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا کہ اصل دستور جو ہے وہ تو کتاب و سنت ہوتا ہے, اور یہ سعودی عرب میں یہی رائج ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا میں نے اس روز آپ کے سامنے حوالہ بھی دیا تھا کہ آپ سینٹ کے اندر اس چیز کو پیش کریں. مجھے کہتے ہیں تو چھڈ, تو خام خواہ میں خیر عزت سے کہنے کہ آپ چھوڑیے مدنی صاحب, آپ اصل میں زیادہ مہربان ہو گئے ہیں سعودیوں پر, میں جانتا ہوں سعودی عرب کیا ہے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ دستور وہ ہوتا ہے جس میں دفعہ 1, 2, 3, 4 ہوں. میں نے کہا یہ تو بالکل عوامی بات ہے. اگر یہ ہے تو اسرائیل کا دستور, میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا اسرائیل کا دستور تو انجیل ہے, وہاں کہاں ہے 1, 2, 3, 4. اچھا, برطانیہ کا دستور بھی ایسا نہیں ہے, ان کا دستور جو ہے وہ عرف ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ یہ عرف ہے, یعنی جو بات ان کے ہاں عرف ہونا اس کے مطابق بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ اصول موجود ہیں, لیکن لوگ غور نہیں کرتے. اب صورت آ رہی ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ لوگ اتنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں تردید کر دوں نا تو کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا نہیں لگا میں کہ آپ ساجد میر صاحب کی تقریر کریں. بھئی ساجد میر صاحب آپ کے تو امیر ہیں یا پیر ہیں, میرے تو نہ امیر ہیں نہ تو پیر ہیں. میں تو الحمدللہ آزاد ہوں, میں علمی طور پر ان سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں, ویسے بھی میرا حق ہے. عبداللہ بن عمر اگر جو ہے نا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بات کر سکتے ہیں حضرت عمر کی خواہش کے مطابق, تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے علماء کی, لیکن انہوں نے کمیٹی ایسے علماء کی بنائی ہے جن کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ کیا ہے, سیاست کیا ہے, قانون کیا ہے, بالکل خالی ہیں. لو جی, اب یہ حدیث تو ہو گئی ماقام الدین, تو یہاں بھی شرط موجود ہے نا, تو یہ مشروط ہو گئی تو خود ہی مسئلہ ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگلی حدیث یہ ہے کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان, یہ قریش میں یہ مسئلہ رہے گا جب تک ان میں 2 آدمی بھی ہوں گے. اچھا, یہ جو حدیث ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت کی ضرورت ہے. ما بقی منہم اثنان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تسلسل ہے نا, یہ جو چل رہا ہے, اس کے اندر جو ہے اس تسلسل میں جو ہے وہ چونکہ قریش کا ایک مقام ہے, اور وہ مقام جو ہے وہ جب قریش میں سے 2 آدمی بھی ہوں گے تو ان کا ایک مقام ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے, قیامت تک کی بات نہیں ہے. جب قریش جو ہے وہ ختم ہو گئے, پتہ نہیں کون قریشی ہے اور کون نہیں ہے, اور اس کے بعد جب ایسے حالات آئیں گے تو اس وقت کی بات نہیں ہے. جو اس وقت کی بات ہے جب کہ ماقام الدین. تو اصل میں آپ کو ہی پتہ ہے نا کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی بھی ہوگا تو فتح ہو جائے گی, ایک تابعی ہوگا تو فتح ہو جائے گی, ایک تبع تابعی ہوگا. تو اصل میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں. قریش یعنی قریش کا اتنا احترام ہے کہ لوگ جس طرح احترام کرتے ہیں صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, تو اس میں قریش کا بھی احترام تو موجود ہوگا. جب ان کا احترام جاتا رہے گا, یہ ابن خلدون نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب تک قریش کا یہ مقام رہے گا اس وقت تک تو لوگ انہیں پسند کریں گے کہ وہ حکمران بنے, لیکن جب یہ مقام نہیں رہے گا پھر نہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر قریش کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو حاصل ہو جائے تو حکمران وہ ہوگا. یہ ابن خلدون نے یہ توجیہ پیش کی ہے. اس کی مقدمہ ابن خلدون پڑھیے آپ, ماشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں ساری مل جائیں گی. چلیے, اب اگلی حدیث جو ہے وہ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو جی کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں. تو ویسے تو الحمدللہ چونکہ ماں باقیہ بن اسنان کے اگر 2 قریشی بھی معروف ہوں, یہاں معروف قریشی مراد ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو جلائیوں سے یا اپنا کسائیوں سے بنے ہوئے ہیں. نہیں, یہ اصل میں تسلسل ہے. اللہ کے رسول کی مراد یہ ہے تسلسل, چونکہ اس حدیث کے ساتھ وہ حدیثیں موجود ہے نا کہ 12 خلیفے ہوں گے, 12 خلیفوں تک جو ہے وہ اسلام غالب رہے گا. تو یہ 12